हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स इश्तिहार यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में रेस्क्यू 1122 इंटरव्यू के बारे में आपको अहम तरीन मालूमात फराहम की जाएगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू किस तरीके से पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू आसानी से पास कर सकें, क्लियर कर सकें, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसके एक एक पॉइंट को ज़हन नशीन कर लें ताकि इंटरव्यू में आपके काम आए। वीवर्स, रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू पास करने के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो में जो भी अहम तरीन मालूमात आपको फराहम की जाएगी उसे ज़हन नशीन कर लें और अपने आप को उसके मुताबिक इंटरव्यू के लिए तैयार करें। ये वीडियो रेस्क्यू 1122 की तमाम आसामियों, चाहे वो स्केल 1 की आसामी है, चाहे वो ग्रेड 18 की आसामी है, तमाम आसामियों के लिए ये वीडियो निहायत मुफीद साबित होगी। रिसेंटली हमने रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो लॉन्च की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट उसी तरीके से हुआ है जैसा कि हमने वीडियो में लेक्चर में व्यूवर्स को बताया था। इंशाल्लाह इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके 90% इंटरव्यू की तैयारी इसी वीडियो से हो जाएगी। व्यूवर्स, रेस्क्यू 1122 का जो इंटरव्यू है इसे हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला जो स्टेप है वो है लिबास का, कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है। दूसरा है हेयर स्टाइल का, कि आपके हेयर स्टाइल कैसा हो, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है उसमें आपकी शख्सियत को जांचा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तीसरे नंबर पर अहम तरीन पॉइंट है इंटरव्यू के लिए ज़रूरी कागजात आपके पास कौन कौन से हों। चौथे नंबर पर है इंटरव्यू पैनल के सामने आपने किस तरीके से जाना है। पांचवें नंबर पर जो अहम तरीन पॉइंट है वो है इंटरव्यू से मुतल्लिका सवालात, कि रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। ये तमाम स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी शख्स से रेस्क्यू इंटरव्यू के बारे में मालूमात लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। चलते हैं और 1 बाय 1 इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल जॉब्स इश्तिहार को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस किस्म की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। व्यूअर्स, ये पहला स्टेप हमारे पास है लिबास का, कि आपका लिबास किस किस्म का होना चाहिए। सबसे पहले हम मर्द उम्मीदवारों के लिए मौजू लिबास को डिस्कस करते हैं कि मर्द हजरात का लिबास कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो बेहतरीन ये है कि आपके पास 2 पीस हो या 3 पीस हो। आपने 2 पीस या 3 पीस पहना हो, ये आपको बहुत एडवांटेज देगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ग्रूम होगी। अगर आपके पास है तो कोशिश करें कि 2 पीस या 3 पीस पहन कर जाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 2 पीस या 3 पीस नहीं है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स के पास 2 पीस या 3 पीस नहीं होता, तो वो कोशिश करें कि पैंट शर्ट का इस्तेमाल करें और पैंट शर्ट में कोशिश करें कि जीन्स पहनने से इज्तनाब करें, ड्रेस पैंट शर्ट पहन कर जाएं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा, एक इंतहाई अहम पॉइंट बताऊंगा कि जिन कैंडिडेट्स ने पैंट शर्ट का इस्तेमाल करना है वो कोशिश करें कि ब्लैक पैंट और स्काई कलर की शर्ट पहन कर जाएं। ये इंटरव्यू के लिए निहायत मौजू ड्रेस है। व्यूअर्स, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो पैंट शर्ट नहीं पहनते, या बहुत से कैंडिडेट्स के पास पैंट शर्ट नहीं है, तो वो परेशान ना हो। आप शलवार कमीज़ के साथ भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सादा लिबास का इंतखाब करें। लट्ठा पहनना, डिज़ाइनिंग वाला लिबास पहनना, इस किस्म के कपड़ों से इज्तनाब करें। इंतहाई सादा, सिंपल, साफ़ सुथरा लिबास शलवार कमीज़ का इंतखाब करें। शलवार कमीज़ के साथ भी आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। पहले नंबर पर था 2 पीस 3 पीस, दूसरे नंबर पर पैंट शर्ट, तीसरे नंबर पर शलवार कमीज़। ये 2 3 4 स्टेप्स होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये आपको इंटरव्यू में मदद देंगे। व्यूअर्स, इसके बाद अगर आपने 2 पीस 3 पीस या पैंट शर्ट पहनी है तो इसके साथ बंद शूज़ का इंतखाब करें, और अगर शलवार कमीज़ है तो खेड़ी या सैंडल का इंतखाब करें। व्यूअर्स, नोट कर लें कि इंटरव्यू के लिए चप्पल, जोगर या रंग बिरंगे जूते पहनने से गुरेज करें।
یہ چیزیں جو ہے آپ کے انٹرویو میں اگینسٹ جائیں گی، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے یہ انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں فائدہ دیں گے۔ ویورز، نیکسٹ ہے ہمارے پاس خواتین کے لیے موضوع لباس۔ خواتین کو کس قسم کا لباس پہن کر انٹرویو میں شامل ہونا چاہیے؟ خواتین ریسکیو 1122 کے انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے شلوار قمیض کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر گاؤن پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خواتین چادر یا سکارف کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں خواتین کے جینز، پینٹ یا چست لباس پہننے سے گریز کریں۔ اگر اس قسم کا ڈریس خواتین یا مرد و حضرات کوئی بھی استعمال کرتا ہے تو یہ ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے لباس کو ڈسکس کیا ہے، اب ہم ہیئر سٹائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیئر سٹائل کا مرد امیدوار خاص طور پر خیال رکھیں۔ ریسکیو 1122 میں ڈسپلن پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کٹنگ کروا کر جائیں۔ آپ کے بالوں کا سٹائل ایسا نہ ہو جس سے آپ کی شخصیت پر برا اثر پڑے۔ ویورز، اگر آپ ریسکیو 1122 میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ریسکیو 1122 میں ڈسپلن پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور بال انسان کی ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے ڈسپلن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جس نے بھی آپ کو دیکھنا ہے آپ کے بالوں سے اس نے جج کرنا ہے کہ آپ کا ڈسپلن کیسا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہیئر سٹائل آپ کا ایسا ہو کہ دیکھنے میں ڈیسنٹ ہو۔ اگر آپ فار ایگزامپل جسے عام الفاظ میں فوجی کٹنگ کہتے ہیں، سائڈیں بالکل باریک ہوں، اوپر سے بال اتنے ہوں کہ آپ کی کنگھی ہو سکے، یہ سٹائل جو ہے بڑا بہترین ہے۔ اس میں انٹرویو میں دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ آپ ایک ڈیسنٹ اور ڈسپلنڈ پرسن ہیں، اس لیے ہیئر سٹائل اپنا جو ہے اس پر خاص توجہ دیں۔ ویورز، اس کے بعد ہے اگر آپ کلین شیو کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ انٹرویو والے دن صبح فریش شیو کر آئیں۔ جن امیدواروں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں وہ مونچھوں کو ترچھوائیں۔ بڑی بڑی مونچھیں جو ہیں یہ انٹرویو کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، اور جن امیدواروں نے داڑھی رکھی ہے وہ کوشش کریں کہ خط وغیرہ کروا کر آئیں۔ بڑی مونچھیں، سر پر بالوں پر پونی یا بڑے بڑے بال، یہ 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کو انٹرویو میں فیل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور بہت سے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جنہوں نے ہلکی ہلکی شیو رکھی ہوتی ہے اور پھر وہ اس پر ڈیزائننگ کر لیتے ہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت داڑھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی تو کوشش کریں کہ اسے خط کروا کر جائیں اور ڈیزائننگ وغیرہ سے اجتناب کریں، یہ تمام چیزیں آپ کے خلاف جا سکتی ہیں۔ ویورز، تیسرے نمبر پر اب جو چیز ہے وہ ہے انٹرویو کے لیے ضروری کاغذات۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے۔ یہاں پر اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے، پھر وہ گھر والوں کو فون کرتے ہیں جی ہمیں فلاں ڈاکومنٹ بھجوائیں، اور وہ اتنی جلدی ڈاکومنٹ پہنچ نہیں سکتا اور وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے کوشش کریں کہ وہ تمام ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوں۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا CNIC، آپ کا اصل شناختی کارڈ۔ آپ کے پاس آپ کا اصل شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر اصل شناختی کارڈ نہیں ہوگا آپ کو ریسکیو 1122 کی اکیڈمی میں انٹرویو کے لیے داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کی تعلیمی اسناد ہیں وہ تمام تعلیمی اسناد جس میں آپ کے رزلٹ کارڈ شامل ہیں، جس میں آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ شامل ہے، جس میں آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ شامل ہے، یہ تمام چیزیں، وہ تمام سرٹیفکیٹس، وہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ کے انٹرویو میں آپ کو اس پوسٹ کے لیے اہل کر رہے ہیں، جو آپ کو آگے انٹرویو میں پازیٹیو پوائنٹ دے سکتے ہیں، جنہیں دکھا کر آپ انٹرویو میں اپنے آپ کو نمایاں کر سکتے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس جنہوں نے FDR، فائر ریسکیور یا ڈرٹ ریسکیور یا فائر اینڈ ڈرٹ ریسکیور کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، وہ اپنی اسناد لے جاتے ہیں لیکن پہلے سال، دوسرا سال اور تیسرا سال، یہ تینوں سالوں کے رزلٹ کارڈ ساتھ لے کر نہیں جاتے، جس وجہ سے انہیں بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں، DAE جنہوں نے کیا ہوا ہے، وہ اپنے تینوں سالوں کے رزلٹ کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ ویورز، اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان تمام ڈاکومنٹس کے 3 سیٹ بنا لیں، 3 فوٹو کاپیز اس کی کروا لیں،
اور تینوں سیٹوں کو جتنی بھی آپ کی فوٹو کاپیز بنتی ہیں انہیں اٹیسٹڈ کروا لیں کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے اور انہیں اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے 1 یا 2 سیٹ ان ڈاکومنٹس کے فوٹو کاپی کے رکھے جائیں، لیے جائیں۔ اس لیے اپنے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لے کے جائیں تاکہ موقع پر آپ ان کی فوٹو کاپی نہ کرواتے پھریں، آپ کے پاس یہ تمام فوٹو کاپیز ہونی چاہیے، اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، تاکہ انٹرویو سے پہلے جب آپ سے فوٹو کاپیز مانگی جائیں تو آپ یہ انہیں جمع کروا سکیں۔ ویورز، اس کے بعد جو مین اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرونا ویکسین لگوا لی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دونوں ڈوزز لگوا لی ہیں تو کوشش کریں جو نادرا سے کارڈ ملتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ ہو سکتا ہے ریسکیو 1122 اکیڈمی میں انٹری کے لیے اس کو لازم قرار دیا جا سکے۔ جن کینڈیڈیٹس نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی، کوشش کریں کہ وہ ویکسینیشن کروا لیں۔ یہ نہ ہو کہ عین ٹائم پہ وہ ویکسینیشن ہی نہ کروا سکے اور انٹرویو کے لیے انہیں شامل ہی نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کا بھائی، بہن، والدہ یا والد ریسکیو میں ملازمت کرتے ہیں یا کرتے تھے تو ان کا سروس کا تصدیق شدہ ریکارڈ آپ کے پاس ہو، تاکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں پینل کے سامنے تو آپ اپنا وہ ریکارڈ جو ہے وہ دکھا سکے کہ ہمارا جو بھائی ہے، بہن ہے یا والد ہے یہ ریسکیو کے ملازم رہ چکے ہیں یا ریسکیو میں سروس کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس کا پازیٹیو پوائنٹ مل سکے۔ ویورز، اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریسکیو ڈرائیور کا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کے پاس اصل ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور اس ڈرائیونگ لائسنس کی 3 فوٹو کاپیز کروا لیں اور ان تینوں کو تصدیق کروا لیں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم ترین پوائنٹ، یہ ایسا پوائنٹ ہے جس کی بیس پر بہت سارے کینڈیڈیٹس کو ہم نے ریسکیو 1122 میں بطور ریسکیور سلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس بطور ریسکیور یا رضاکار، ریسکیو میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس ریسکیو میں بطور رضاکار کام کرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کسی بھی قسم کا تربیتی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ انٹرویو میں ضرور لے کر جائیں۔ اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو یقیناً آپ کے چانسز جو ہیں دوسرے کینڈیڈیٹس کی نسبت سلیکٹ ہونے کے لیے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد تمام اصل کاغذات کو ایک خوبصورت سادہ فائل کور میں لگا کر آپ انٹرویو کے لیے آئیں۔ ویورز، چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرویو پینل کے سامنے جانے کا طریقہ۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے بہت سے کینڈیڈیٹس اس میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں انٹرویو پینل کے سامنے جانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہیں پہ وہ انٹرویو میں فیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کیونکہ انٹرویو جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا کانفیڈنس لیول چیک کرنے کے لیے کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کا تحریری امتحان، آپ کا جنرل نالج محکمہ آلریڈی چیک کر چکا ہوتا ہے۔ اس انٹرویو میں آپ سے اس قسم کا جنرل نالج ٹائپ کا کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا عموماً، اس لیے انٹرویو کے لیے جانے کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ انٹرویو پینل کے سامنے آپ نے کس طرح جانا ہے۔ انٹرویو میں آپ کی حاضر دماغی اور آپ کی پرسنالٹی کو جانچا جاتا ہے۔ ویورز، اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو کے لیے پینل یا انٹرویو روم میں جاتے ہوئے کوشش کریں کہ کاغذات والی فائل کو بائیں ہاتھ میں پکڑیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو انٹرویو کے لیے 1 بائی 1 اکیلا انٹرویو کے لیے بلایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10-10 کے گروپ میں انٹرویو کے لیے بلایا جائے، یعنی کہ پہلے 10 رول نمبر آ جائیں، اس کے بعد دوسرے 10، اس کے بعد دوسرے 10۔ یہ دونوں طریقوں سے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اس لیے ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ آپ کو اکیلا بھی بلایا جا سکتا ہے اور گروپس کی صورت میں بھی انٹرویو کے لیے کال کی جا سکتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو کے لیے جب آپ انٹرویو روم میں داخل ہوں تو پینل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں اور سنائی دی جانے والی آواز میں سلام کریں۔ الفاظ کو سمجھیے گا کہ آپ کی آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ سلو ہو کہ اگلے بندے کو سنائی نہ دے۔ آپ کی آواز اتنی ہو کہ اگلے لوگ جو ہیں، انٹرویو پینل جو ہے وہ آسانی سے آپ کا سلام سن لے۔ اس کے بعد اگر آپ نے رضاکارانہ ٹریننگ لی ہے یا کسی بیلٹ فورس سے آپ وابستہ ہیں یا وابستہ رہ چکے ہیں تو چیک 1-2 کے ساتھ سیلیوٹ کریں۔ جو لوگ بیلٹ فورسز سے وابستہ ہیں یا جنہوں نے رضاکارانہ ٹریننگ لی ہے وہ جانتے ہیں کہ چیک 1-2 کے ساتھ سیلیوٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے سیلیوٹ کریں گے
تو یہ آپ کو انٹرویو میں ایک پازیٹیو پوائنٹ دے گا، کیونکہ اس سے آپ کا ڈسپلن ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد نوٹ کر لیں کہ آپ کے سامنے ایک پورا پینل موجود ہوگا انٹرویو لینے کے لیے، جس میں ڈی جی ریسکیو 1122، ایک سائیکالوجسٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر HR، ٹیسٹنگ سروس کا نمائندہ، CSP آفیسر، آرمی پرسن وغیرہ جیسی شخصیات ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک مکمل پینل ہوتا ہے جس میں ان شخصیات سے متعلقہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا پینل جس امیدوار سے سوال پوچھے وہی امیدوار سوال کا جواب دے اور باقی تمام امیدوار خاموش رہیں۔ اگر باقی امیدواروں کو سوال کا جواب دینے کا کہا جائے تو وہ بولیں، بصورت دیگر اپنی باری آنے تک خاموش رہیں۔ اکثر اوقات انٹرویو پینل کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، ان پر بالکل بھی دھیان مت دیں۔ ویورز، ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو نہیں آ رہا ہوتا، باقی جو 9 لوگ یا 8 لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کا جواب پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی فیلنگ پر، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے بول پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے امیدوار جو کسی اور سے سوال پوچھے جانے پر بول پڑیں، وہ یاد رکھیں کہ یہ چیز ان کے اگینسٹ جائے گی۔ آپ نے تب ہی بولنا ہے جب آپ سے سوال پوچھا جائے، یا فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ سے سوال پوچھا گیا ہے، اسے اس کا جواب نہیں آیا، تو انٹرویو لینے والا پوچھ سکتا ہے کہ اگر کسی اور کو یہ جواب آتا ہے تو وہ بتائے، تو اس صورت میں آپ نے بولنا ہے۔ ادروائز بولنا بھی کس طرح ہے، آپ نے ہاتھ اوپر کرنا ہے تاکہ انٹرویو لینے والے کو پتا ہو کہ آپ کو پتا ہے، انٹرویو لینے والے کے کہنے پر آپ نے بولنا ہے، ادروائز آپ نے خاموش رہنا ہے۔ یہ تمام ایسے پوائنٹس ہیں جو بہت سارے کینڈیڈیٹس کو نہیں پتا ہوتے، انہوں نے پیپرز میں 80%، 90% نمبرز لیے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام پوائنٹس کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو پینل میں پوچھے جانے والے اہم سوالات۔ انٹرویو پینل میں کس قسم کے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ انٹرویو پینل کے سامنے آپ کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جس میں آپ کے تحریری امتحان کے نمبر، آپ کا قد کاٹ، آپ کی آئی سائٹ، آپ کی تعلیمی قابلیت، جو کچھ بھی آپ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے وہ تمام ریکارڈ انٹرویو پینل کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ضروری نہیں سمجھتے آپ سے کسی قسم کا جنرل نالج سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جی کے یا کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ سوال پوچھ بھی لیں۔ اگر آپ ریسکیو 1122 کے سابقہ انٹرویوز کی روایات کو دیکھیں تو اس میں صرف کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کروانے کا کہا گیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے انٹرویو میں انٹروڈکشن پر توجہ دیں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کروانا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا تعارف واضح الفاظ میں کروائیں، یہ نہ ہو کہ آپ انگلش کے چکر میں صحیح طرح اپنا تعارف ہی نہ کروا سکیں۔ یہ ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ اگر آپ انگلش میں انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو یہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹ دے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انگلش لینگویج میں اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا سکیں گے تو کوشش کریں کہ اردو زبان میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ آپ کے الفاظ واضح ہونے چاہیے، چاہے آپ انگلش میں انٹروڈکشن کروائیں چاہے اردو میں، تاکہ انٹرویو لینے والے کو آپ کی تمام باتیں، آپ کا مکمل تعارف سمجھ آ سکے۔ ویورز، اگر آپ اپنا تعارف ہی نہ کروا سکے تو آپ کے نمبرز ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام نہ آئیں، کیونکہ انٹرویو میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہی ہے۔ اگر آپ انٹروڈکشن ہی نہ کروا سکے تو آپ کا نمبر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ریسکیو 1122 جو ہے یہ ایک پبلک ڈیلنگ ہے۔ ویورز، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ انٹرویو پینل کا ممبر جب آپ کو اپنا تعارف کروانے کا کہے گا تو آپ نے تعارف میں کیا کچھ بتانا ہے۔ نوٹ کر لیں کہ آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے، اس کے بعد ولدیت، اس کے بعد اپنا ضلع یا تحصیل، اس کے بعد تعلیم بتائیں گے اپنی۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجربے کا سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ نے کسی سیفٹی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی فیکٹری میں، کسی اور آرگنائزیشن میں کوئی کام کیا ہے تو وہ آپ اپنا تجربہ واضح الفاظ میں بتائیں گے۔ ویورز، یہاں پر میں ایک مین پوائنٹ دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ریسکیو 1122 کا بطور رضاکار یا کوئی بھی تربیتی سرٹیفکیٹ موجود ہے تو اسے انٹرویو کے دوران لازماً انٹرویو پینل کے سامنے رکھیں۔ انٹرویو پینل کو بتائیں کہ میرے پاس ریسکیو 1122 کا فلاں سرٹیفکیٹ موجود ہے، یہ فلاں سال فلاں مہینے میں نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، میں نے ریسکیو 1122 کے ساتھ اتنا مہینہ بطور رضاکار کام کیا ہے، یہ اس کا تربیتی سرٹیفکیٹ ہے۔
اور یقین جانیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو آپ کے سلیکشن کے 90% چانسز بن جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو تیراکی آتی ہے، اگر آپ کو سویمنگ آتی ہے تو انٹرویو میں اپنی سویمنگ کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ڈی جی ریسکیو 1122 جو ہے وہ سویمرز کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ریسکیو 1122 میں تیراکی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ تیراک ہیں، آپ کو تیراکی آتی ہے، تو ریسکیو انٹرویو میں اس کا ذکر ضرور کریں اور ان تمام طریقہ کار کو بتائیں جس طریقے سے آپ سویمنگ کر سکتے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ویورز، نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرائیونگ کی سیٹ پر اپلائی کیا ہے تو انٹرویو میں اپنا تجربہ ضرور بتائیں۔ یاد رکھیں کہ انٹرویو میں کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر اوقات ریسکیو 1122 کے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تو بہت سے کینڈیڈیٹس یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ ہمارے اگینسٹ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ ڈرائیور ہی نہیں ہے جس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو۔ روڈ پر جب گاڑیاں چلتی ہیں تو یقیناً کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے، اس لیے انٹرویو میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب ہاں میں دیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ نہ میں جواب دے دیں اور انٹرویو پینل جو ہے وہ اسے صاف واضح پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور انٹرویو میں آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، کیونکہ وہاں پر باقاعدہ طور پر سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں۔ ویورز، اس کے بعد اگر آپ نے فائر ریسکیور یا فائر اینڈ ڈرٹ ریسکیور یا ڈرٹ ریسکیور کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور انٹرویو میں بتائیں کہ آپ نے کس محکمہ کے سیفٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہوگا تو یقیناً آپ کو دوسرے امیدواروں کی نسبت ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سب سے مین پوائنٹ جو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ انٹرویو میں بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت مزاج سخت محسوس نہ ہو، کیونکہ سخت طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ ریسکیو 1122 میں ان کی جگہ بہت کم ہے۔ ریسکیو 1122 جو ہے یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے۔ اس کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ماٹو ہے کہ اگر آپ کے دائیں گال پر تھپڑ لگائے کوئی تو آپ اپنا بایاں گال آگے کر دیں۔ اس طبیعت کے لوگ جو ہے ریسکیو 1122 میں ریکوائرڈ ہیں، اس لیے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ویورز، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ذہن نشین کر لیں کہ انٹرویو پینل میں ایک سائیکالوجسٹ موجود ہوگا یا موجود ہوگی۔ یہ سائیکالوجسٹ کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، کوئی میل بھی ہو سکتا ہے، اور سائیکالوجسٹ کا کام صرف آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں، دائیں بائیں تو بار بار نہیں دیکھ رہے، آپ کنفیوز تو نہیں ہیں، آپ بات کرتے ہوئے گھبرا تو نہیں رہے۔ اس لیے نہایت محتاط رہیں اور مکمل اعتماد اور حاضر دماغی کے ساتھ جواب دیں۔ ریسکیو 1122 میں زیادہ تر عام لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے، یہ ایک پبلک ڈیلنگ ہے۔ اگر آپ انٹرویو میں کمیونیکیشن ہی صحیح طریقے سے، کانفیڈنس سے، اعتماد سے نہ کر سکے تو آپ پبلک کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بہت سے اکثر اوقات ایسے واقعات، ایسے حادثے رونما ہوتے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگوں سے 2 4 5 10 ریسکیورز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ 5 7 لوگوں کے پینل کے سامنے اعتماد کے ساتھ ڈسکشن یا انٹرویو نہیں دے سکے، اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے، تو اتنے لوگوں کے سامنے آپ پبلک ڈیلنگ کیسے کریں گے؟ اگر آپ انٹرویو میں کنفیوز ہو گئے یا اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کروا سکے تو یاد رکھیں یہ پوائنٹ آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جن امیدواروں نے کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس آپریٹر CTWO کے لیے اپلائی کیا ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ نہایت احتیاط سے اور واضح الفاظ میں اپنا تعارف کروائیں۔ CTWO کا کام ہی کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ اگر ان کی آواز صاف نہیں ہے یا وہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں تو ان کے لیے ریسکیو کا انٹرویو پاس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اکثر اوقات آپ جب 1122 پہ کال کرتے ہیں تو آگے سے ایک نمائندہ کال اٹھاتا ہے، تو جو کال اٹھاتا ہے یہ وہی CTWO ہوتا ہے۔ CTWO کا کام کالز اٹینڈ کرنا، گاڑیوں کو آگے موو کروانا، کمیونیکیشن کرنا ہے۔ اگر آپ انٹرویو میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ نہ کر سکے، آپ کے الفاظ جو ہے وہ آپس میں گڑ مڑ ہو گئے
یا اپنے الفاظ جو ہے آپ صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے تو یہ آپ کو کافی پرابلم ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ انٹرویو میں اپنے الفاظ جو ہے وہ واضح رکھیں تاکہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ واضح طور پر محسوس کی جا سکے. ویورز، انٹرویو ختم ہونے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا انٹرویو روم سے باہر آنا بھی نوٹ کیا جائے گا. آپ انٹرویو کے لیے داخل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا نوٹ کیا جائے گا. انٹرویو کے درمیان آپ نے کہاں کہاں دیکھا ہے، کیسے کیسے آپ نے حرکات و سکنات کی ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کا سائیکالوجسٹ نوٹ کرے گا. اس کے بعد جب آپ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا جائے گا تو تب بھی آپ کا ڈسپلن نوٹ کیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے روم سے باہر آتے ہیں. بہت سے کینڈیڈیٹس ایسے کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد روم سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ چیزیں آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہیں. اس لیے ریسکیو انٹرویو پینل کے سامنے سے جب آپ نے روم سے باہر آنا ہے تو ڈسپلن کا خاص خیال رکھتے ہوئے احتیاط سے اور آہستہ آہستہ آپ نے نظم و ضبط کے مظاہرہ کرتے ہوئے روم سے باہر آنا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کی نوٹ کی جائیں گی. ویورز، امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی بھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں وہ بہتر طریقے سے اور مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن امید ہے کہ اس مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی ریسکیو انٹرویو سے ریلیٹڈ معلومات نہیں لینی پڑے گی. بیسٹ آف لک. اس کے علاوہ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیوری ہو، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو فوری طور پر ود ان 1 آور آپ کو انشاءاللہ رپلائی دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جابز اشتہار کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اسی قسم کی لیٹسٹ امپورٹنٹ ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.